बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिदायत नाफ का सबक नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इसम के एराब की मुख्तलिफ़ अक़साम मज़ीद पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को हमारे लिए इल्म नाफ़े बनाए और हमारी निजात का ज़रिया बनाए। सबक का आगाज़ करते हैं। जी, हम एराब की पहली किस्म पढ़ चुके थे, जिसमें 3 अस्मा शामिल थे: मुफ़रद मुनसरिफ सही, मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ। उनके एराब हमने पढ़ लिए थे कि रफ़ा ज़म्मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ और जर कसरा के साथ। ये एराब की दूसरी किस्म पढ़ेंगे। अस्सानी अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति वन्नस्बु वल्जर्रु बिलकसरति व यख्तस्सु बिजमइल मुअन्नस सालिमी का मुस्लिमातिन तक़ूलु जाअतनी मुस्लिमातुन व रअयतु मुस्लिमातिन व मररतु बिमुस्लिमातिन। अस्सानी अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति वन्नस्बु वल्जर्रु बिलकसरति व यख्तस्सु बिजमइल मुअन्नस सालिमी का मुस्लिमातिन तक़ूलु जाअतनी मुस्लिमातुन व रअयतु मुस्लिमातिन व मररतु बिमुस्लिमातिन। अस्सालिसु अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति वन्नस्बु वल्जर्रु बिलफ़तहति व यख्तस्सु बिग़ैरिल मुनसरिफ़ि का उमरा तक़ूलु जाअनी उमरु व रअयतु उमरा व मररतु बि उमरा। ये आज हम एराब की 2 किस्में पढ़ेंगे। असानी एराब की दूसरी किस्म ये है अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति के उसका रफ़ा ज़म्मा के साथ हो, वन्नस्बु वल्जर्रु बिलकसरति उसका नस्ब और जर कसरा के साथ हो, व यख्तस्सु बिजमइल मुअन्नस सालिमी एराब की ये किस्म जमा मुअन्नस सालिम के साथ ख़ास है, जैसा कि मुस्लिमात। तक़ूलु आप कहेंगे जाअतनी मुस्लिमातुन मेरे पास मुसलमान औरतें आईं, व रअयतु मुस्लिमातिन मैंने मुसलमान औरतों को देखा, व मररतु बिमुस्लिमातिन और मैं मुसलमान औरतों के पास से गुजरा। जी, ये मिसाल ज़िक्र कर दी। जाअतनी मुस्लिमातुन में मुस्लिमातुन फ़ाइल है, हालत रफ़ई में है और इसका रफ़ा जो है वो ज़म्मा के साथ है। मुस्लिमातुन 2 पेश आ गए ता के ऊपर। रअयतु मुस्लिमातिन में मुस्लिमात जो हैं वो मफ़ूल बन रहा है, हालत नसब में है, लेकिन इसका हालत नसब में इस पर कसरा आया। मुस्लिमातिन मुस्लिमातन नहीं हुआ, क्योंकि इसका नसब जो है वो नसब और जर दोनों कसरा के साथ हैं। मररतु बि मुस्लिमातिन में मुस्लिमात जो है हालत जर्री में था, बाहर पे जर आ रहा है, तो मुस्लिमातिन ताप के ऊपर कसरा आया। इसी तरह अगली किस्म है अस्सालिसु तीसरी किस्म एराब की अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति रफ़ा ज़म्मा के साथ हो, वन्नस्बु वल्जर्रु बिलफ़तहति और नस्ब और जर फ़तह के साथ हो। इसी किस्म दूसरी का उलट, वहाँ जर को नस्ब को जर के ताबे कर दिया था, यानी उसका नस्ब भी कसरा के साथ आता था, और तीसरी किस्म में यहाँ जर को नस्ब के ताबे कर दिया कि इसका जर भी फ़तह के साथ आ रहा है। व यख्तस्सु बिग़ैरिल मुनसरिफ़ि एराब की ये किस्म गैर मुनसरिफ के साथ ख़ास है, का उमरा जैसा कि उमर। तक़ूलु आप कहेंगे जाअनी उमरु मेरे पास उमर आया, व रअयतु उमरा मैंने उमर को देखा, व मररतु बि उमरा मैं उमर के पास से गुजरा। जाअनी उमरु के अंदर उमर जो है हालत रफ़ई में है, क्योंकि जा का फ़ाइल है और इसका रफ़ा ज़म्मा के साथ है, उमरु पेश आ गई। व रअयतु उमरा रअयतु उमरा में उमर जो है ये हालत नस्बी में है, क्योंकि रअयतु का मफ़ूल बन रहा है, तो उमरा रा के ऊपर ज़बर आ गई। मररतु बि उमरा में उमर जो है हालत जरी में, क्योंकि बाहर पे जर आ रही है, इसका जर जो है ये भी फतह के साथ होता है, इसलिए रा के ऊपर ज़बर आई। अब यहाँ तनवीन नहीं आ रही, जानी उमरुन रअयतु उमरन और मररतु बि उमरन, तनवीन नहीं आ रही क्योंकि गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती। जी, जमा मुअन्नस सालिम किसे कहते हैं? जो जमा हो मुअन्नस की और सालिम के जो अलिफ ता के साथ होती है जमा, जैसे मुस्लिमात में मुस्लिमतुन वाहिद और उसकी जमा मुस्लिमात अलिफ ता के साथ आई। और गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं? हम साबका किताबों में भी पढ़ चुके हैं, मज़ीद हिदायत नहव में भी आगे तफसीली जिक्र आएगा कि जिसके अंदर 2 सबब पाए जाएँ, 9 असबाब में से 2 सरफ जिस लफ्ज़ के अंदर पाए जाएँ वो गैर मुनसरिफ होता है। तो आगे मज़ीद इसकी तफसील पढ़ लेंगे गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं। इराब हो गए, इबारत हो गई, तर्जुमा हो गया। तरकीब देख लेते हैं। अस्सानी मुब्तदा है, या इसको हम सिफत भी बना सकते हैं। अस्सिन्फ़ुस्सानी, क्योंकि असनाफ ज़िक्र कर रहे हैं, तो अस्सिन्फ़ुस्सानी ये मुब्तदा हो गया। अन हर्फ़े नासबा, यकूना फ़ेल नाकिस, अर्रफ़उ इसका इसम, बिज़्ज़म्मति बा जार, अज़्ज़म्मा मजरूर, जार मजरूर साबितन के मुतल्लिक़ होकर, ये जार मजरूर ज़मीर मुस्तक़र हैं, मुतल्लिक़ है
اور یہ مثابتن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر یکونا کا فعل ناقص بن جائے گا. یکونا اسی طرح یہ یکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف. النصب والجر بالکسرتی، اس نصب اور جر کا عطف ہے رفع کے اوپر اور بالکسرتی کا عطف ہے ضمہ کے اوپر. ہم اس کو عطف بھی ڈال سکتے ہیں یا یکونا فعل ناقص یہاں الگ سے محذوف بھی نکال سکتے ہیں. یکونا فعل ناقص النصب والجر معطوف علیہ مل کر یکونا کا اسم اور بالکسرتی جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر یکونا کی خبر. یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطف معطوف علیہ اور معطوف مل کر بتاویل ان مصدری آیا جو کہ ایک تو مضارع کو نصب دیتا ہے اور دوسرا فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو بتاویل ان مصدریہ مفرد ہو کر یہ مبتدا کی خبر جو ہے یہ ان مصدر کی وجہ سے یہ سارا جملہ یہ دو جملے معطوف علیہ مل کر ایک جملہ بن گیا. اور جی معطوف علیہ مل کر یہ دونوں جملے مل کر یہ ان مصدریہ کی وجہ سے یہ مصدر بن کر مبتدا کی خبر ہو گیا. یہ جملہ مکمل ہو گیا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گئے. وہ یختص واو حرف عطف ہے. یختص فعل ضمیر اس کا فاعل جو ہوا ضمیر فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے آسانی کی طرف، یعنی کہ یہ اعراب کی دوسری قسم خاص ہے. با بجر جمع المؤنثی جمع مضاف مؤنثی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر موصوف السالم اس کی صفت موصوف صفت مل کر با جار کے لیے مجرور جار مجرور مل کر یختص کے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا. جی کا مسلمات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. جہاں بھی مثال اس طرح کی آئے گی کافر کے جر کے ساتھ وہاں ہم مثال کو مبتدا محذوف نکالیں گے اور کا مسلمات یہ جار مجرور مل کر متعلق محذوف نکال لیں گے ہم ثابت یا قائن کے متعلق ہو کر مبتدا کی مثال ہو مبتدا کی خبر مثال ہو کا مسلمات اس کی مثال مسلمات کی طرح ہے. تقول فعل ضمیر اس کا فاعل انت ضمیر اس کا فاعل ہوگا. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اور آگے یہ سارا مقولہ بنے گا. تین جملے ہیں. جاءنی بار بار آ رہے ہیں لیکن دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. جاءت فعل پہلے جاءنی آتا ہے. اس دفعہ انہوں نے جاءت نہیں کہا ہے. مؤنث کا صیغہ واحد مؤنث غائب لے کر آئے کیونکہ مسلمات مؤنث ہے. جاءت فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی مسلمات فاعل فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف رأیت فعل با فاعل مسلمات مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ اور واو حرف عطف اور مررت فعل با فاعل با حرف جار مسلمات مجرور جار مجرور فعل کے متعلق مررت فعل کے متعلق ہو کر مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. تینوں معطوفات مل کر یہ بن گیا قول کے لیے مقولہ. قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہو گیا. بالکل اسی طرح آگے بھی جو ہے وہ تیسری کی بھی بالکل یہی ہوگی ترکیب الثالث مبتدا ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ. بالکل یہی ترکیب ہے جو ہم آسانی کے اندر کر چکے ہیں. بتاویل المصدریہ مفرد ہو کر مبتدا کی خبر مان جائے گا. یختص بغیر المنصرف یہ بھی بالکل یختص بجمع المؤنث سالم کی طرح ہے. یختص فعل با فاعل اور بغیر المنصرف کے جار مجرور یختص کے متعلق بن جائیں گے. کا عمرہ مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا. اور تقول جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر یہ قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہو جائے گا. یہ بالکل ایک ہی طرح کی ترکیب تھی اس لیے میں نے دوبارہ سے ترکیب اس کی نہیں کی. مثال اس کی سمجھا چکا ہوں کہ عمرو یہ حالت رفعی میں تھا تو پیش آ گئی ضمہ آ گیا اور رأیت عمرہ میں عمر جو تھا وہ حالت نصبی میں تھا تو اس لیے فتح آ گئی زبر. اور مررت بعمر میں عمر حالت جری میں تھا تو یہاں جر کو نصب کے تابع کیا گیا ہے تو اس لیے حالت جری بھی اس کی رفع نصب کے ساتھ ہے حالت جری بھی اس کی فتح کے ساتھ ہے یعنی زبر لگا دی. جی اعراب ترجمہ اور ترکیب ہماری مکمل ہو گئی. جو ابتدائی طالب علم ہیں طالب علموں کے اب کئی درجے ہیں جو اوسط درجے کا طالب علم ہے یا کن ذہن ہے ان کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کیونکہ نحو کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ ہمیں اعراب لگانے آ جائیں لفظی غلطی سے ہم اعرابی غلطی سے محفوظ ہو جائیں. تو اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور اس کے اعراب اس طرح آتے ہیں تو اتنا کافی ہے. اعتراضات اور جوابات اگر ہمیں نہیں پتہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذہین طالب علموں کے لیے اعتراض اور جواب سارے ذکر کر دیے جائیں گے. یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو بچے پریشان ہو جاتے ہیں اعتراضات اور جوابات سے اگر وہ اتنا سبق سمجھ لیں گے ترجمہ کیا ہے ترکیب کیا ہے اعراب کیا ہے
तो इतना उनके लिए काफ़ी है। बस हमें इतनी समझ आनी ज़रूरी है, जमा मुअन्नस सालिम है तो इसके राब ये होंगे और गैर मुनसरिफ है तो उसके राब ये होंगे। इतनी अगर बात समझ आ गई तो ये काफ़ी है। आगे एतराज़ात और जवाबात जिक्र कर देते हैं ज़हीन तलबा के लिए। जी, इराब की दूसरी किस्म हमने पढ़ी जमा मुअन्नस सालिम की, कि इसका हालत रफ़ा जो है वो ज़म्मा के साथ है और हालत नस्बी और जर्री में ये कसरा के साथ आता है, मुस्लिमातिन, यानी हालत नस्बी को जर्री के ताबे कर दिया है। तो पहला एतराज़ इस पर वाक़ होता है कि नसब को जर के ताबे क्यों किया है इसमें। तो उसका जवाब ये है कि जमा मुअन्नस सालिम जो है ये जमा मुज़क्कर सालिम की फ़रा है। जमा मुज़क्कर सालिम में नसब को जर के ताबे किया था, तो इसलिए उसकी फ़रा यानी जमा मुअन्नस सालिम में भी नसब को जर के ताबे कर दिया। दूसरा एतराज़ पे वाक़ होता है कि जब ये फ़रा है तो इसके इराब भी फ़री होने चाहिए। इराब फ़री कौन से हैं? इराब बिल हरकत जो है वो असल हैं और इराब बिल हुरूफ ये उसकी फ़रा हैं। तो जब ये जमा मुअन्नस सालिम ये फ़रा थी तो इसके इराब भी फ़रा वाले होने चाहिए। जी, तो उसका जवाब ये है कि इराब फ़री जो है वो इराब बिल हुरूफ जो है वो यहाँ नहीं आ सकते थे, क्योंकि इराब बिल हुरूफ वहाँ आते हैं जहाँ लफ्ज़ जो है वो उसकी सलाहियत रखता हो इराब बिल हुरूफ की। जी, कौन सा लफ्ज़ इराब बिल हुरूफ की सलाहियत रखता है? उसका जवाब ये है कि जिन लफ्ज़ों के इसम के आखिर में हर्फ जर वाव अलिफ या वगैरह मौजूद हों वो इराब बिल हुरूफ के ताकत रखते हैं, जैसा कि आगे हम अस्माए सित्ता मुकब्बरा के इराब में इस बात को तफसील से पढ़ेंगे। तो यहाँ लफ्ज़ जो था वो इराब बिल हुरूफ की सलाहियत नहीं रखता था, इसलिए फ़री इराब नहीं दिए। दूसरी बात कि इराब असली कौन से होते हैं कि जो मुफरद तस्निया जमा यानी हाथ रफ़ी नस्बी जर्री तीनों हालतों में इराब बिल हरकत सलासा इराब बिल हरकत के साथ हों। यानी जैसा कि पहली किस्म थी इराब की कि तीनों हालतों में तीनों इराब बिल हरकत हों, लेकिन यहाँ नस्बी को जर्री के ताबे कर दिया तो ये भी मिन जुमला जो है ये असल तो ना रही, ये भी एक किस्म की फ़रा बन गई है। ये तीसरा है जी एतराज़। इसका एतराज़ तो नहीं है जी, जमा मुअन्नस सालिम की तरकीब क्या होगी। तरकीब वैसे हम जिक्र कर चुका हूँ मैं अभी, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम की तरकीब में थोड़ा सा तफसील है कि ये बड़े बड़े दो नावी हैं, सीबवे और मुबर्रद। सीबवे और मुबर्रद। सीबवे के नज़दीक जो है वो जब ये बात तो सब नाहवियों के नज़दीक है कि जब किसी नकरा मुज़ाफ हो, कोई नकरा लफ्ज़ है और उसकी किसी मारफा की तरफ इजाफत कर दी जाए, यानी मुज़ाफ इलैह उसका किसी मारफा को बना दिया जाए, तो उस मुज़ाफ इलैह की वजह से मुज़ाफ भी मारफा बन जाता है। इतनी बात तो सबके नज़दीक है। अच्छा जी, अब जो मुज़ाफ है वो मुज़ाफ इलैह की वजह से उसी दर्जे का मारफा बनेगा या उससे कमज़ोर बनेगा। तो सीबवे कहते हैं कि उसकी ताकत मुज़ाफ इलैह की तरह ही होगी, यानी जिस तरह मुज़ाफ इलैह मारफा है उसी दर्जे का मुज़ाफ भी मारफा है। गुलाम ज़ैदिन है तो जैद जो कि मारफा है और गुलाम नकरा था, जब गुलाम को मुज़ाफ बना दिया तो अब जैद की मुज़ाफ इलैह की वजह से गुलाम भी मारफा बन गया। तो सीबवे कहते हैं कि जितना जैद मारफा है गुलाम भी उतना ही मारफा है, ताकत में उससे कम नहीं है। तो लिहाजा उनके नज़दीक जमा ये था ये नकरा, अल-मुअन्नस मुअर्रफ बिल लाम था, तो अल-मुअन्नस मारफा की वजह से जमा भी लफ्ज़ मारफा बन गया और सालिम जो है ये सिफत जमा की है। ठीक है, तो जब मौसूफ जो था वो मारफा था तो सिफत भी उसकी मारफा आई। ये पहले जिक्र कर चुके जमा मुकस्सर में कि जमा मुकस्सर से मुराद क्या है कि उसका वाहिद टूटा हुआ हो। इसी तरह जमा सालिम से मुराद भी क्या है, जिसका वाहिद का वजन सालिम हो। सालिम से मुराद क्या है, वो यानी ऐसी जमा है कि जिसका वाहिद सलामत है। तो असालिम सिफत बनेगी जमा की सीबवे के नज़दीक। जी, मुबर्रद कहते हैं कि मुज़ाफ जो है वो मारफा मुज़ाफ इलैह की वजह से खुद भी मारफा बन तो गया, लेकिन क्योंकि इसने मारफा होना जो है ये दूसरे से उधार लिया है, अल-मुअन्नस इस मुअर्रफ बिल लाम की वजह से ये मारफा बना है, खुद मारफा नहीं था, तो इसलिए ये मारफा कमज़ोर है। ठीक है, अब मौसूफ जो है मारफा कमज़ोर और असालिम के ऊपर खुद अलिफ लाम है, तो ये मारफा मजबूत। तो ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि मौसूफ जो है ये ताकतवर होना चाहिए। तो कहते हैं क्योंकि मौसूफ जो है ये यहाँ
معرفہ کمزور معرفہ ہے تو لہٰذا سالم اس کی صفت نہیں مان سکتا، سالم کو بدل بنائیں گے۔ یہ طرح سمجھ آ گیا آپ کو کہ سیبویہ کے نزدیک تو جس طرح المؤنث معرفہ ہے تو جمع بھی اسی درجے کا معرفہ بن گیا، لہٰذا سالم اس کی ترکیب بنانا، صفت بنانا بالکل ٹھیک ہے، اور سالم کو جمع کی جو ہے وہ صفت بنائیں گے۔ لیکن مبرد کے نزدیک جمع جو ہے یہ المؤنث کی وجہ سے معرفہ بنا ہے، کمزور ہے معرفہ میں، تعریف اس کی کمزور ہے، معرفہ ہونا اس کا کمزور ہے، لہٰذا سالم جو خود معرف باللام ہے یہ اس کی صفت نہیں بن سکتا، لہٰذا سالم کو جمع سے بدل بنائیں گے، اور وہ ٹھیک ہے جی، بدل بنائیں گے تو خرابی لازم نہیں آئے گی۔ یہ آگے جمع مؤنث سالم پر آخری اعتراض ہے کہ اعراب کی یہ قسم جامع معنی نہیں ہے۔ جامع معنی کیا ہوتا ہے کہ جو غیر کے جامع ہے، تمام افراد کو جامع ہو اور غیر کے دخول سے معنی ہو۔ کیسے جی؟ یہ لفظ آتے ہیں مرفوعات، منصوبات، مجرورات، کوکبات، صافنات۔ مرفوعات جو ہے یہ جمع ہے مرفوع کی، مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے، حالانکہ اعراب کی یہ اسی قسم میں جمع مؤنث سالم اسی اعراب کی قسم میں داخل ہے، حالانکہ یہ تو مؤنث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور منصوبات ہے، مجرورات ہے، یہ ساری جو ہے وہ شامل ہیں جمع مؤنث سالم میں، حالانکہ اس کا واحد جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا واحد مؤنث ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ جمع مؤنث سالم سے مراد ایسی جمع ہے کہ جو آخر میں الف تا کے ساتھ ہو، جس کے آخر میں الف تا لگا کر اس کو مؤنث بنایا گیا ہو، یعنی صیغہ جمع مؤنث سالم والا ہو، چاہے اس کا واحد مفرد مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا واحد مرفوع اگرچہ مذکر تھا لیکن اس کی جمع جب مؤنث جمع بنائی تو الف تا کے ساتھ اس کی جمع بنی ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ بنتا ہے، تو لہٰذا یہ اعراب کی اسی قسم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کوکبات، کوکب کی جمع ہے، اس کا بھی واحد جو ہے مفرد جو ہے وہ مذکر ہے۔ صافنات، صافن کی جمع ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری صورت سنین، کلین، سبین، ارزین۔ سنین جو ہے سال، اس کا واحد سنتن ہے اور اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو اس کا واحد جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اب سنین میں واحد کا وزن سلامت ہے، اسی طرح باقی ارزین میں بھی سلامت ہے، کلین اور سبین میں بھی، ان سب میں واحد کا مؤنث سلامت ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم تو ہیں، کیونکہ سالم صفت سے کیا مراد ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت ہو۔ یہ مؤنث بھی ہیں کیونکہ ان کا واحد مؤنث ہے، اور سالم بھی ہیں کیونکہ ان میں واحد کا وزن نہیں ٹوٹا، ٹھیک۔ تو ان کا اعراب بھی اسی طرح جمع مؤنث سالم کے اسی اعراب کی طرح ہونے چاہیے، حالانکہ ان کے اعراب اس طرح نہیں آتے، جمع مذکر سالم کی طرح آتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے جس طرح پہلے اعتراض کا جواب دیا وہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم سے مراد صیغہ جمع مذکر سالم ہے، کہ یعنی جن کی جمع جو ہے الف تا کے ساتھ آتی ہو۔ یہ اگرچہ مؤنث بھی ہیں، یہ اگرچہ جمع بھی ہیں، اگرچہ یہ سالم بھی ہیں، لیکن ان کی جمع الف تا کے ساتھ نہیں آ رہی، لہٰذا یہ اس اعراب کی قسم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تیسری الفاظ سجلات، سجل کی جمع ہے، سفرجلات، سفرجل کی جمع ہے، یہاں یہ جمع الف تا کے ساتھ آ رہی ہے، حالانکہ اس کا واحد جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے۔ تو یہ بھی مرفوعات کی طرح سجلات اور سفرجلات، یہاں بھی الف تا کے ساتھ بس جمع آ رہی ہے، تو لہٰذا جمع بھی ہے اور سالم بھی ہے اور الف تا کے ساتھ آ رہی ہے۔ جس بھی لفظ کی جمع جو ہے وہ الف تا کے ساتھ آئے گی وہ اس جمع مؤنث سالم میں کے اعراب میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اعتراض مکمل ہو گئے جی۔ اعراب کی اگلی قسم ہے جی غیر منصرف۔ غیر منصرف کے اعراب ہم نے پڑھ لیے کہ رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر فتح کے ساتھ ہوگا، یعنی نصبی حالت کو بھی جری حالت کو بھی نصبی حالت کے تابع کر دیا، تو اس پر سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جر کو نصب کے تابع کیوں کیا ہے، جر کو نصب کے تابع کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فعل کے مشابہ ہے۔ فعل کو بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مصدر کی، معنی حدثی کی جو کہ مصدر سے آتے ہیں، اور ایک فاعل کی۔ فعل جو ہے وہ دو چیزوں کا محتاج ہے، اسی طرح غیر منصرف بھی دو سببوں کا محتاج ہے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے جر کو نصب کے تابع کر دیا کہ جس طرح مضارع پر بھی جر زیر نہیں آتی فعل پر یا مضارع پر، تو اسی طرح غیر منصرف پر بھی زیر نہیں آئے گی۔ دوسرا جی اعراب بالحروف کیوں نہیں دیے، ٹھیک ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ فعل یہ غیر منصرف اکثر جو ہے یہ مفرد آتے ہیں، غیر منصرف اکثر جو ہے یہ مفرد ہی استعمال ہوتا ہے، اور مفرد کیونکہ اصل ہے تو اس لیے اعراب بھی اس کو اصل دے دیے۔ اعراب اصل کون سے ہیں؟ اعراب بالحرکت۔ جی یہ چھوٹے سے سوالات ان پر پڑھ رہے تھے، یہ سبق ہمارا جی سبق مکمل ہو چکا ہے، لیکن جس طرح کہ ہم پہلے اسباق میں اس کا حاشیہ بھی حل کر لیتے ہیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے، تو اس کا حاشیہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ جمع مؤنث سالم پہ پہلا حاشیہ ہے جی، وہو جمع یکون بالالف والتاء، یہ ایسی جمع ہے جو الف اور تا کے ساتھ ہو، سواء کان مفردہ مؤنثا کمسلمات او مذکرا کمرفوعات وصافنات، ایسی جمع جو الف تا کے ساتھ ہو برابر ہے کہ اس کا مفرد جو ہے وہ مؤنث ہو، جیسے مسلمات میں اس کا مفرد جو ہے مسلماتن مؤنث ہے، یا اس کا واحد جو ہے وہ چاہے مذکر ہی کیوں نہ ہو، جیسے مرفوعات اور صافنات کے ان میں واحد جو ہے وہ مرفوع واحد مذکر ہے، اور مرفوعات جمع جو ہے اس کی الف تا کے ساتھ آ گئی، یہ اس میں شامل ہوگی۔ صافنات کی جمع واحد ہے، صافن واحد کا مذکر ہے۔ یخرج عنہ مثل سنین اور ارزین، سنین اور ارزین باوجود اس کے کہ یہ مؤنث بھی ہیں جمع بھی ہیں اور واحد کا وزن بھی سلامت ہے، یہ اس سے نکل جائیں گے کیونکہ ان کی واحد جو ہے وہ جمع جو ہے الف تا کے ساتھ نہیں آ رہی۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ نحو سجلات اور سفرجلات، سجلات اور سفرجلات اس میں شامل ہوں گے کیونکہ اس کی جمع الف تا کے ساتھ آ رہی ہے۔ جی سالم کہا، السالم بالجری علی انہ صفت للجمع، یہ جمع کی صفت ہے اور جر اس کے ساتھ پڑھیں گے، لا صفت للمؤنث، یہ مؤنث کی صفت نہیں ہے۔ السالم جو ہے اس کو جمع کی صفت بنایا، مؤنث کی صفت نہیں بنایا۔ کما یتبادر من کون السلامتی صفت للمفرد، کیونکہ سلامت سالم ہونا یہ واحد کی صفت ہے۔ لأن الاصطلاح جری علی وصف الجمع بالسلامتی و ان کانت السلامت حال مفردہ، جو ہے یہ کیونکہ سلامت ہونا سالم ہونا یہ اس کے واحد کی صفت ہے، ٹھیک ہے جی، جمع کی صفت بن رہی ہے اور مراد اس سے کیا ہے کہ اس کا واحد سالم ہو، یعنی اس کا واحد کا وزن ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح الثالث پر اعراب ہیں لما وقع الفراغ اما یعرب بحرکتین، جب فراغت ہو گئی ان اعراب سے کہ جو دو حرکتوں کے ساتح ہیں، وحمل فیہ الفتحۃ علی الکسرۃ، اور اس میں وہاں فتح کو کسرہ کے پر محمول کیا تھا، اخذ فی بیان ما یعرب بالحرکتین وحمل فیہ الکسرۃ علی الفتحۃ، پھر ایسی قسم بیان کرنے میں لگ گیا کہ جو اعراب بالحرکتین یعنی دو حرکتوں کے ساتھ ہیں اور جس میں کسرہ کو فتح پر محمول کیا گیا ہے، فقال الثالث، تیسری قسم بیان کر دی۔ اسی طرح یختص بغیر المنصرف، یختص پر جی حاشیہ ہے انما اختص هذا الاعراب به لان غیر المنصرف مفرد غالبا، جی یہ اعراب جو ہیں یہ غیر منصرف کو کیوں دی ہیں کیونکہ غیر منصرف اکثر واحد استعمال ہوتا ہے، والمفرد اصل فی الاعراب بالحرکات، اور اعراب بالحرکات میں مفرد جو ہے وہ اصل ہے۔ اما وجہ مطابعت الجر للنصب، جر کو نصب کے تابع کیوں کیا ہے، فلین غیر المنصرف ما فیہ سببان، کیونکہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو سبب ہوں، ففی سببین سارا مشابہا للافعال، اس وجہ سے کہ افعال کے مشابہ ہو گیا، کما ان فی الافعال سببین، فی افعال کے اندر بھی دو سبب ہوتے ہیں، احدہما اشتقاق الفعل من المصدر، پہلا سبب مصدر سے فعل کا اشتقاق کرنا، وثانیہ احتیاج الفعل الی الاسم، اور دوسرا ایک اسم کا محتاج ہونا اپنے فاعل کا۔ فلما شابہہ، جب وہ فعل جو غیر منصرف ہے وہ فعل کے مشابہ ہو گیا، امتنع منہ الجر، تو جر اس سے ممتنع ہو گیا، کما امتنع الجر من الفعل، جس طرح کہ فعل سے ممتنع ہے، فصار الجر تابعا للنصب، جر جو ہے وہ نصب کے تابع ہو گیا، کذا فی الغایہ، غایہ جو ہے یہ شرح کا نام ہے، اس میں اسی طرح لکھا ہے۔ فإن قیل کثیر من غیر المنصرف یدخلہ الکسرۃ والتنوین للتناسب بالضرورۃ، یہ ایک ایسا جو ہے وہ اعتراض ہے جو میں نے ذکر نہیں کیا سبق میں تاکہ زیادہ وہ مشکل نہ بن جائے، کہ کئی دفعہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین داخل ہو جاتی ہے تناسب اور ضرورت کی وجہ سے، تناسب یا ضرورت کی وجہ سے تنوین اور کسرہ داخل ہو جاتا ہے، تو یہاں یہ قید کیوں نہیں لگائی، فاختصاص هذا الصنف بغیر المنصرف بلا قید غیر صحیح، کہ قید نہ لگانا یہ غیر صحیح ہے۔ اس کا جواب دیا جائے، اجیب عنہ، میں اس کا جواب دوں گا
کہ بین قید ضرورتی و تناسبی معلوم فلا حاجت الی ذکری، یہ قید جو ہے ضرورت اور تناسب کی قید یہ معلوم ہی ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لأن موانع کل حکم ملحوظ فی ذلک الحکم، کہ حکم ہر حکم کے جو موانع ہوتے ہیں وہ اس حکم کے ساتھ ملحوظ ہوتے ہیں، فلا حاجت الی بیانی، لہذا اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ آگے کا عمرہ پر ہے، کا عمرہ مثال لغیر المنصرف، غیر منصرف کی یہ مثال ہے، وقتفا فیہ بالفتحۃ فی حالت النصب والجر، حالت نصب اور جر میں فتح کے ساتھ اکتفا کیا ہے، لما سیاتی عند بیان حکم ہی، جب غیر منصرف کے تفصیلی حکم بیان کریں گے آگے تو وہاں اس کی وجہ آ جائے گی۔ جی یہ اس کے حاشیہ ہو گیا جو کہ زیادہ مشکل نہیں۔ جی آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا، جس میں ہم نے اعراب کی دوسری اور تیسری قسم پڑھ لی ہے، جمع مؤنث سالم کے اعراب پڑھ لیے اور اسی طرح غیر منصرف کے اعراب پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے علم نافع بنائے، کسی قسم کی کہیں کوئی اشکال رہ گیا ہو، سمجھ نہ آئی ہو سبق کی، یا میرے سے کوئی تسامح ہوا ہو، کوئی غلطی آپ کے سامنے آئے تو ضرور مجھے مطلع فرمائیں، کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو بلا جھجک رابطہ فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسباق آپ تک پہنچتے رہیں۔ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام چینل پہ یہ آپ اسباق دیکھ سکتے ہیں اور مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔